जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और अब ये वो आवर एक शुरू हो चुका है जो हमेशा हम आपसे गुफ्तगू भी करते हैं और साथ हमारे पास कोई ना कोई मोहतरम गेस्ट भी तशरीफ़ फरमा होते हैं। नाज़रीन, आपको यकीनन सबको मालूम हुआ होगा कि आज सुबह ब्रसल्स में होने वाले धमाके की वजह से जो है वो तकरीबन 13 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कुछ फायर ब्रिगेड की एजेंसियों का ये भी कहना है कि 21 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। ये बम धमाका जो है वो एयरपोर्ट पर हुआ और एक एयरपोर्ट पर धमाका हुआ और साथ ही साथ उसके एक मेट्रो बस स्टेशन पर भी ये धमाका हुआ। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर पता नहीं चल सका है कि ये खुदकुश बम धमाके थे या सिर्फ सामान में बम रखा गया था। 21 अफराद हो चुके हैं। 21 अफराद हो चुके। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और हिदायत टीवी इसकी पुरजोर मजम्मत करता है। जी अली भाई, बिल्कुल इसके ऊपर भी सारा बात करेंगे क्योंकि बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो हैं एक बेहिसी है माशरे के अंदर और ओवरऑल जो है कि हमारे तमाम पूरी दुनिया भर से, यानी आप देखें कि मज़लूम चाहे कहीं भी कत्ल हो, किसी मज़हब व मिल्लत का है, अगर वो नाहक मारा जाता है तो उसके लिए बाकायदा सद्देबाब होना चाहिए और उसकी रोकथाम होनी चाहिए। मगर हम देखते हैं कि माशरे के अंदर बेहिसी है और अपने मज़मूम मकासद के लिए मज़लूम लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है, चाहे वो किसी मज़हब व मिल्लत से हों। एक ऐसा जो एक निज़ाम दुनिया के ऊपर मुसल्लत हो चुका है कि वो अपने मफादात देखता है, लोगों की इंसानी जान की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने आज जिन मोतबर शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मिर्ज़ा साबिर हुसैन साबरी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। आपकी खिदमत में सलाम पेश करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिल्लाह। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन अस्बह व लम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस आलम इस्लाम के बल्कि आलम इंसानियत के इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए चंद लम्हे आपने शरफ बख्शा। तमाम सुनने वाले दुनिया भर में जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, तमाम बरादरान क़ाहरान की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। रब्बुल जलाल का हज़ार और लाखों शुक्र है कि खालिक़ कायनात ने नव इंसानी के इस जसद खाकी में एक ही रूह फूंक कर ये एहसास दिलाना चाहा कि इंसान लिसानी लिहाज से या जोग्राफियाई तौर पर या सियासी तौर पर जिस तबके से और जिस मसलक से वो ताल्लुक़ रखता हो, आखिर जाकर उसकी बाज़गश्त और उसका अंजाम एक ही है कि वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, एक ही रूह उस पे करके अंदर रब्बुल जलाल ने फूंकी है। इंसान सदफ़े खाक में नायाब गुहर है, उबरे जो शबे तार से वो नूर सहर है। इंसान की तिरिश काबिल इदराक नहीं है रूह खुदा इसमें महज खाक नहीं है। वो इंसान जिसे अपना इदराक हो कि वो आया कहाँ से है, जाना कहाँ है और रहता कहाँ है, तो न फ़कत दूसरों के मुंह से लुक़मा छीन लेगा, न फ़कत दूसरों की जान लेगा, बल्कि अपनी जान भी दूसरों की खिदमत में पेश करेगा, अपने मुंह से भी निकाल के लुक़मा दूसरों के ज़बान पे डाल देगा। सिर्फ जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है इस्लाम में मदबूर करते हैं। लेकिन पहले मैं ये बात कई मरतबा अमेरिका में भी मुख्तलिफ मीटिंग्स में कह चुका हूँ, खुद ह्यूमन राइट्स के नारे लगाने वालों को वाशिंगटन में कह चुका हूँ कि आप लोग पहले बशर को समझ लीजिए, बशर इंसान कौन है, ह्यूमन बीइंग की जो आप लोग बात करते हैं राइट्स की, उसके बाद बात आ जाती है। पहले बशर को समझ लें, तब ये हुकूक की दिफा इंसान कर सकता है। अब जैसा कि आज यानी वो हादसा जो आप फरमा रहे हैं ब्रसेल्स में इतना हुआ है, जिस मसलक से भी उनका ताल्लुक हो, चाहे वो ब्रसेल्स का हादसा हो, चाहे मीना का हादसा हो, चाहे शाम के हवादिस हों, चाहे यमन के हवादिस हों, चाहे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में होने वाले वाक़यात हों, या दुनिया के जिस खित्ते में पेश आने वाले वाक़यात हों,
یہ کنسرن نہیں کرتا ہے کہ وہ جغرافیہ کے دنیاوی جغرافیائی طور پر دنیا کے کس خطے میں رہتا ہے یا کس مسلک سے اس کا تعلق ہے، لیکن اللہ کا بندہ تو ہے. کتنے رائٹس ہیں انسان کے ایک دوسرے کے اوپر، بشر ہونے کے لحاظ سے کتنے حقائق حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک ہی ملک میں رہنے والے ریسپیکٹیبل سٹیزن ہونے کے لحاظ سے کتنے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اگر وہ مسلمان بھی ہوں، ایک ہی مسلک کے بھی ہوں، تو کتنے رائٹس ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں. اگر وہ مثلا ہمسایہ بھی ہو، ایک ہی مسجد میں ایک محلے میں رہنے والے ہوں، مزید حقوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر وہ ایک ہی طبقے کے ہوں یا عزیز و اقارب ہوں تو مزید ان کے حقوق میں اضافہ ہوتا ہے. اب مردہ انسان اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ جس کا جنازہ نکل گیا ہو، جسے لے جا کے کفن کے حجاب میں لپیٹ کے جسد خاکی کو خاک کے صدف میں اسے دبا دیا گیا ہو. نہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں موت کی دو قسمیں ہیں، مرگ فرد از خشکی رود حیات، مرگ قوم از ترک مقصود حیات. کہ انسان کی موت، انفرادی موت، روح نکلنے سے، انسان کے جسم سے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، موت کہا جاتا ہے. لیکن ایک اجتماعی موت ہے، ایک اجتماعی، ایک گروہ کی موت، ایک ملک کی موت، ایک طبقے کی موت، ایک فرقے کی موت. مرگ قوم از ترک مقصود حیات، مقصد حیات جو انسان کھو دیتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ مردہ ہے. آج سے ہم پوری دنیا کی تو بات نہیں کر سکتے ہیں. فی الحال آئیے اپنے مسلمان ممالک کی حالت کو دیکھا جائے. کیا بازیچہ بنایا ہے، بازیچہ بن چکا ہے یہ اسلام کا نظام. کچھ پاس تم تو رکھ لو، خدا را نبی کا ہے. جتنے بھی یہ سربراہان مملکت ہیں، جتنے خلیجی ممالک کے سربراہان ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہاں سارے اسرائیل کے اشارے سے ہوتا ہے. اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند کریم نے کہیں مثلہم کمثل الحمار کہہ کے خطاب کیا ہے، کہیں ظالم انسان کہہ کے خطاب کیا ہے، کہیں حاسد ترین انسان کہہ کے خطاب کیا ہے. سورہ منافقین میں مومن اور منافق کی پہچان بتائی ہے، مومن اور منافق میں فرق بتا دیا ہے. جا کے یہ مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج تجارتی ایگریمنٹ بھی انہی کے ساتھ کرتے ہیں. آج بہت ساری چیزیں، حتیٰ یہاں تک کہا ہے بعض ممالک نے کہ اگر یعنی اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ ہو جائے یا ایران اور حزب اللہ میں جنگ ہو جائے تو ہم ایران اور یعنی اسرائیل کے درمیان اگر جنگ چھڑ جائے تو ہم حزب اللہ کے ساتھ نہیں دیں گے، ایران کے ساتھ نہیں دیں گے، اسرائیل کے ساتھ دیں گے. بغضاً، تشیع کے یعنی اس بغض میں، آل محمد کی اس بغض میں. ارے یعنی اس بغض کو آپ چند ٹکوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، چند لمحات کے لیے اس بغض کو اظہار تو ضرور کرو گے شیطان کی پیروی میں، لیکن آخر تو نے جانا ہے اللہ کے حضور، آخر میزان میں کھڑا ہونا ہے، اگر صراط سے گزرنا ہے، تم نے جانا ہے جس جگہ پر، وہاں خاتون محشر ہماری ہے، ساقی کوثر کون ہے، سردار جنت کون ہے، اور موت کی تلخی میں کمی کس کی محبت سے آتی ہے. ان سب کو انسان اگر دیکھے تو یقیناً انہیں ہوش آ جائے گا. بالکل. اچھا قبلہ، یہ جاؤں گا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ المؤمن من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی دکھ نہ پہنچے. بے حسی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ سامنے والا جسے جو مصیبت سے دوچار ہے، مصیبتیں چونکہ کبھی اقتصادی ہیں، کبھی انفرادی مصیبتیں پیش آتی ہیں، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی کسی سے مثلا اگر کسی مسجد میں دھماکہ ہو تو پہلے پوچھتے ہیں کہ کس فرقے کا ہے، شیعوں کا، چھوڑو وہ شیعہ ہے، کن کا ہے، دیوبندیوں کا، چھوڑ رہنے دیجیے وہ دیوبندی ہے. پھر اس کے بعد یعنی کسی جلوس میں، کسی گھر میں، یا مثلا فرض کیجئے خدا نہ کرے سیلاب آ گیا، کہاں پہ آ گیا، پنجاب میں، سندھی کہیں کہ چھوڑو وہ پنجاب ہے، دہلی والے کہیں کہ نہیں وہ بمبئی کا ہے. ارے خدا کے بندو، دہلی کا رہنے والا ہو، یمن کا ہو، لندن کا ہو،
بشر ہے، درد ہے، انسان ہے، حیوان میں بھی ایک قسم کا درد موجود ہے. اگر یہ احساس نہ ہو تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. آج جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان میں دیکھیے کہ قرآن مجید نے فرمایا کس میں تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ ہونی چاہیے، کس میں نہیں ہونی چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بالکل ریڈ لائن قرآن مجید نے درمیان میں کھینچ لیا ہے کہ کہاں پر مسلمان بڑھ چڑھ کے آگے ایک دوسرے کی مدد کرے اور کہاں نہ کرے. بر و تقوی جہاں پرہیزگاری کی بات ہو، جہاں کسی انسان کی جان کی، عزت کی، ناموس کی، غیرت کی بات ہو، مسلمان خاص کر ان کی مدد کرنا بر و تقوی ہے. اور ان کا خون گرانا، ان کو مصیبت میں گرفتار کرنا اور ان کو انتشار سے دو چار کرنا، یہ سارے اسم و عدوان میں آتا ہے. بہت خوبصورت پوائنٹ، بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. بہت راستہ سمجھ میں آتا ہے جی، بہت راستہ سمجھ، بہت عمدہ پوائنٹ قبلہ فرمایا. استابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. آیت آخر تک ہے. اچھا قبلہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا. اسپورٹس میں نہیں ہوتی ہیں، ایک کمپٹیشن صرف فوج میں یا زمینداری میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ یا میدان تجارت میں نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے دو ہدف سامنے رکھ کر انسان کو مقابلے میں ڈالا ہے. سابقو کہاں؟ الی مغفرۃ من ربکم ایک، وجنۃ دونوں کی طرف کمپٹیشن، بھاگو. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مغفرت کے اسباب مغفرت کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں، اسباب جنت کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں. اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے، انہی آیات کو پڑھتے ہوئے، اسی کو سینے سے لگاتے ہوئے مغفرت کے اسباب کی طرف نہیں بلکہ تباہی کے اسباب کی طرف جا رہا ہے. قبلہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ انسان کی جو معصولیت ہے ہوتے ہوئے جاتا ہے. بلکہ جی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، اور جو ہے وہ بڑے شکر گزار ہیں ہم آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہم کو دیا اور بہت اچھے پوائنٹس کا اجرا کیا قبلہ نے کہ انسان کو جو ہے وہ صرف وہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں جانا ہے. اس سے پوری انسان کی مسئولیت کا معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ انسان مسئول خلق کیا گیا ہے، ذمہ دار خلق کیا گیا ہے، بے حس خلق نہیں کیا گیا. یہ تمام چیزیں رکھ کے اور ابھی آپ کی جیسے پروگرام آگے بڑھے گا مزید جو ہے وہ محمد آل محمد کے فرامین سے مدد حاصل کریں گے اور چیزوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی ہم لائیو کالز بھی کھول دیں گے کچھ لمحے میں. لائیو نمبر بھی اسکرین پر آ جائے گا اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کی قیمتی آراء بھی ہمیں درکار ہوتی ہیں، ان کا بھی ہمیں شدت سے انتظار رہتا ہے اور ان کو بھی شامل کریں گے اور دیکھیں گے کہ مختلف ذہن کتنا مختلف چیزوں کو کن حوالوں سے کنسیو کرتے ہیں. آپ نے بھی قبلہ کی گفتگو ابھی یقیناً سنی ہوگی. جی سحر. جی بالکل، بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی محترم نے، اور ایک یہ بتا کر انہوں نے کہ بشر کی کیا ذمہ داری ہے اور کیسے وہ کیا ذمہ داری لے کر دنیا میں آیا ہے. اگر یہ سب لوگ، ہر انسان، ہر بشر جو ہے وہ اس کا ادراک کر لے تو دنیا میں بے حسی جو ہے وہ ختم ہو جائے. بے حسی جو ہے وہ تو جانوروں میں بھی اس ایک لمٹ تک پائی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں پائی جاتی. تو یہی ہماری المیہ ہے، یہی ہمارے معاشرے کا، یوں کہہ لیجیے پوری دنیا کا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہر طبقہ جو ہے، ہر قوم جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، اپنے آپ کو بہترین سمجھتی ہے، اور ہیومن رائٹس کنارے لگا لینے سے مطلب کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ صرف وہ ہیومن جو ان کو سلیکٹیو ہیومنز ہیں، جن کا ان کو خیال ہے، باقی جو دنیا کے عوام ہیں اس کا ان کو پرواہ نہیں، جیسا کہ شام میں ہو رہا ہے، جیسا کہ یمن میں ہو رہا ہے، اور پھر یہ آئے دن ہونے والے جو آج اس پر تھوڑی سی برسلس پہ بات کرتے ہیں جو صوبائی دھماکے اور یہ اپڈیٹ ہمیں مل رہی ہے تمام چیزیں. تو یہ بھی ایک زندہ مثال ہے پورے زمانے کے بے حسی کی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کس قدر بے حسی ہے کہ خون انسان بہہ رہا ہے. دیکھیں یہ تمام چیزیں، مذاہب، قوم، قبیلے، رنگ و نسل، شکل و صورت، یہ لوگوں کو قرآن کریم میں آئے نا، ہم نے تم کو مختلف قوم قبیلوں میں رنگ و نسل میں بانٹا کہ تمہاری شناخت رہے، پہچان رہے.
مگر جہاں پر خون انسانی کی بات آتی ہے جہاں پر وہاں پر آپ دیکھیں کہ کہیں پر خدا نے رنگ و نسل کی اور اس کی بات نہیں کی ہے. خون کا رنگ ایک ہی ہے سب کے, سب کا سرخ. اب کہیں پر گورا مرے, کہیں کالا مرے, کہیں پر مسلمان مرے, کوئی نان مسلم مرے, مسلمان کو مارے یا کوئی کسی کو مارے. اب بات ہے انسانیت کی. اور یہ جو اتنی بے حسی پھیلی ہوئی ہے تمام چیزیں آج جو دھماکے ہوئے کون نہیں جانتا, کون نہیں جانتا. اگر اس کا الزام اٹھا کے تمام مسلمانوں پر ڈال دیا جائے تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی اور کتنی زیادتی والی بات ہوگی کہ سب جانتے ہیں کہ منبع دہشت گردی کا کہاں ہے, کن لوگوں نے شام کے اوپر چڑھائی کرائی. وہ تمام ممالک جو کہ ان دہشت گردوں کے پیچھے تھے, آج یہ وہی دہشت گرد ہیں جو شام سے بھاگ کر اب یورپ میں داخل اور ادھر ادھر ہو رہا ہے. نیوز میں دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر باتیں آتی رہتی ہیں کہ اتنے لوگ واپس آ گئے, تو بھائی جانے کیوں دیا تھا جو واپس آ گئے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفید صاحب, آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ٹیلی فون کیا. جناب آپ اتنے عرصے سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں آج آپ کو. بالکل. اور سب سے پہلے تو بتائیں آواز دے رہے تھے. جی جی وعلیکم السلام. آپ آ نہیں رہے تھے, وہ وجہ آپ بتائیں, آپ کہاں تھے, کیا مصروفیت تھی؟ بات یہ ہے کہ میں بہت مصروف تھا اپنے کام میں, تو میں نے میسج بھی دیا تھا اپنے عادی صاحب کو اور عادل صاحب کو بھی کہ میری مجبوری ہے, میری مجبوری کو حل کرو. اور ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آیا. تو میں اس لیے بھی زیادہ نہیں کرتا ٹیلی فون کہ میں نے سب کو بتایا کہ کلمہ پڑھو اور کلمے کو سمجھو. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جس آدمی نے بھی پیار کیا, اللہ تعالیٰ کا نبی ہر زمانے میں جس طرح موت گھر میں آتی ہے اس طرح نبی گھر میں آ جاتے ہیں. 1 سیکنڈ میں دروازہ بند کر لوں. جی یعقوب صاحب. جناب میں دروازہ بند کیا, میں معافی چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے ساتھ محبت کرو, کیونکہ نمازیں صرف نبی کی ہیں. ہم لوگوں کو نبی کی تابعداری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی نمازوں کو قبول کرتا ہے, ہماری تابعداری کو قبول کرتا ہے. جب ہم تابعداری نہیں کرتے تو شیطان کی طرح نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ تابعداری فرسٹ کمز. اللہ تعالیٰ کے نبی کا کتاب پڑھی, قرآن پاک پڑھا, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے نبی کی تابعداری کرو, میرے اور میرے نبی کو مانو. بات یہ ہے کہ جاننے کے بغیر آپ کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ جاتے نہیں ہیں. جب بھی آپ پیار کریں گے, جب بھی آپ عشق کریں گے تو آپ کا نبی آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ نبی نہیں ہو سکتا جو آپ کے سامنے نہ آئے. بات یہ ہے کہ پیار کرنا پڑے گا, عشق کرنا پڑے گا, جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے عشق کیا اور ولی بن گئے. کیونکہ نبیوں کے ساتھ جب تک عشق نہ کیا جائے ولی نہیں آدمی بن سکتا. جب تک ولی نہ بنے نبی کا پتہ نہیں چل سکتا. جب تک نبی نہ بنے اللہ کا پتہ نہیں چل سکتا. اللہ کو اور نبی کو اور ولیوں کو پہچاننا اور اس کے بعد ان کی خدمت میں لگے جانا اصلی عبادت یہ ہے. تو جو ایک دوسرے کے کام میں کام نہیں آتے وہ کیسے انسان ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھونک مارتا ہے اور آدمی بناتا ہے, جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ پریشر ہوئے. پریشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کل کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ صرف کل کہتا ہے تو آدمی بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو, نبی کو پہچانو, حضرت علی علیہ السلام کو پہچانو. وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے حضرت علی علیہ السلام کو نہ پہچانے؟ تو وہ علی کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے نبی کو نہ پہچانے؟ میری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقف کر دو ان کی خدمت کے لیے. رہو دنیا میں, محبت ان کے ساتھ کرو. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ سے کا شکریہ ہے. آپ سب کو بڑے ادب کے ساتھ دعا پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ ہم سب نبی کے عشق بن جائے اور اپنے آپ کو ولی اللہ بنا لے. جب تک عشق نہیں بنیں گے ولی اللہ نہیں بن سکتے. بہت شکریہ جی, بہت اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ شکریہ آپ کا. کے بعد
بزرگ تشریف لائے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی وعلیکم جناب السلام. عمران فضل صاحب نوٹنگم سے, فرمائیے, خوش آمدید. بڑا اچھا ٹاپک ہے علی بھائی. میں تو کس ٹاپک پہ بات کی جائے باتیں ہی ہیں, اور میں تو یہ صرف جتنی بھی میری ناقص علم ہے, جتنی بھی میں اسٹڈی وغیرہ دیکھتا ہوں کرتا ہوں, کہ دیکھیں شروع سے غائب کا جھگڑا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے غائب پر ایمان پر لانے کو کہا ہے, غائب پر ایمان لاؤ, اور اس کے ساتھ اس نے ٹیچر بھی مقرر کیے کہ یہ ٹیچر بتائیں گے تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے, کیا نظام سسٹم ہے. بات تو یہ ہے کہ دین الہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو زمین پر, اور اللہ تعالیٰ کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک آپ انبیاء پہ یقین نہ رکھیں. بالکل ہے, صحیح ہے. بس دیکھا جائے, میں حضرت یونس علیہ السلام کی وہ پڑھ رہا تھا, سورت پڑھ رہا تھا, اور اس کے بعد انالیسس کیا کہ حضرت یونس کا اپنی قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے ہی اندر میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تمہیں یہ تبلیغ کرتے کرتے کہ میں تم لوگوں میں ہی جوان تھا اور تم لوگوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور تم میری بات پہ یقین نہیں کرتے. تو تمام دیکھا جائے تو تمام انبیاء کی ہسٹری یہی ہے کہ وہ حق کو بتانے آئے, الہی حکومت قائم کرنے آئے اس زمین کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ میری حکومت قائم ہو, زمین پر انصاف ہو. اب تو بات یہ ہے کہ انصاف کیسے ہوگا. کچھ لوگ تھیوری پڑھتے ہیں, تھیوری پڑھنے کے بعد عمل کرتے نہیں ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے یا تھیوری ہے اور ساتھ ٹیچر مقرر کیے ہوئے, یہ لوگ ان کو چھوڑ کے دنیا کو چھوڑ کے دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف بھاگتے ہیں, اور بار بار اللہ قرآن میں ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے. اگر مکہ میں اللہ تعالیٰ دین بمبوں کے ساتھ لے کے آنا چاہتا تو وہاں پہ بھی ایک بڑے دھماکے کی ضرورت تھی, تو سب مسلمان ہو جاتے. اب جو لوگ یہ بم چلا کے یہ بتانا چاہتے کہ اسلام اس طرح آیا ہے, بمبوں کے ساتھ آیا ہے, دھماکوں کے ساتھ آیا, تو اللہ تعالیٰ ایک دھماکہ مکے میں کرتا, نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, تو سب ڈر کے مسلمان ہو جاتے. بات تو یہ ہے کہ انسانیت اس وقت تک نزدیک آ ہی نہیں سکتی, دین کے نزدیک نہیں آ سکتی جتنی دیر تک وہ غور و فکر نہ کرے. اور بار بار علم کیوں تو اسلام میں کہا جا رہا ہے کہ مرتے دم تک تم علم حاصل کرو. یہ علم ہی ہے جو مسلمانوں کے پاس کم ہے. صرف علم کی وجہ سے ہم لوگ مار کھا رہے ہیں. ابھی ہم کسی اپنے علماء سے پوچھیں یا ان سے پوچھا جائے کہ جی بتائیں, یہ جنہوں نے ٹی وی بنایا ہے, جنہوں نے جہاز بنائے ہیں, جنہوں نے موبائل بنایا ہے, کیا وہ عالم نہیں ہے؟ تو ہمارے جتنے بھی ملا ہیں وہ کبھی ان کو عالم تسلیم نہیں کریں گے. وہ لوگ عالم ہیں جنہوں نے یہ ٹی وی بنایا, یہ جنہوں نے علم کی سطح ہے نا, یہ تو یہ ان کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. بات یہی ہے کہ ہمیں تھیوری تو بتائی گئی ہے, اور تھیوری میں بھی ہمیں اس طرح کی ہیڈلز کر دی ہے جس میں ڈپلومیسی ہے یا جس میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. انسان کدھر جائے؟ جو حدیث پڑھنے والا ہے, حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن میں جن لوگوں کو حدیث میں اتنا چڑھا بڑھا کے بتایا گیا کہ جی صدیق اکبر تو فلاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ان کے وارنٹ نکالے ہوئے. یہ کبھی سوچے, کبھی ان کو کمپیریزن کر کے دیکھے کہ حدیث میں جن لوگوں کو اتنا چڑھا کے بتایا ہوا ہے, جتنا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ان کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. صرف ہمیں یہ پارٹی بازی چھوڑ کر صرف قرآن اور اہل بیت کے جو ٹیچر مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے, ان کی سنی جائے تو یہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حکومت بن سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میری حکومت ہو زمین پر. تو ہم لوگوں کو یہ تمام چیزوں کا احساس, بالکل ایسے, ورنہ تو انسان تو وہی ہے, جانور وہ بھی جانور جو ہے, انسان بھی جانور ہے, جانور فرق کیا رہ گیا پینا سونا, اور وہ بھی انسان ہے جو کھاتے پیتے صرف سوتے ہیں. جو جانور کرتے ہیں وہ بھی انسان کرتے ہیں. تو ہمیں جانور سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. صحیح. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अफजाल साहब, गल ये जी कि रब ने इंसान मुख्तलिफ रंगा दे मुख्तलिफ ज़बानां दे बनाए ने इस वास्ते कि बंदा बोर ना होवे, एक दूजे नूं समझण ते बिजी रहन। पर मुसीबत ये कि जेड़ा बंदा चंगी रोटी खाण लग पैंदा है वो अपने आप नूं बड़ी शै समझण लग पैंदा है ते वो बेस हो जांदा है। ओके जी, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। अभी हमें जाना होगा अली भाई ब्रेक की तरफ, और जो नाज़रीन हमें कॉल कर रहे हैं वो हमें ब्रेक के बाद कॉल करें। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेते हैं एक वक्फा।